बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, जनाब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ख़ातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक इरशाद, हर जुमला और हर लफ्ज़ अहमियत का हामिल है और उनमें हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई के बहुत से पहलू हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों इरशादात में जिन चंद इरशादात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, उनमें हज्जतुल विदा का खुतबा भी शामिल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया, उसे दो हवालों से हज्जतुल विदा कहते हैं। एक इस हवाले से कि आपने आखिरी हज वही किया था, और इस हवाले से भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, खुदा मुझे मालूम नहीं कि आज के बाद मैं इस जगह तुमसे मिल सकूंगा या नहीं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये बात थी कि मैं अपने सहाबा से आखिरी इज्तिमाई मुलाकात कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास फरमाया कि मुझसे बातें पूछ लो, सीख लो, जो सवाल करना है वो सवाल कर लो। शायद इस साल के बाद मैं तुम लोगों से इस तरह की मुलाकात ना कर सकूं। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अलविदा कह रहे थे। इस मुनासबत से उस हज को हज्जतुल विदा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद एक ही हज किया और वो हज यही था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत से पहले मक्कतुल मुकरमा में क़याम था, 53 साल की उम्र तक आप हज करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा किए, उनकी तादाद जिक्र नहीं है। मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज संभाला और मक्का में रहे, तो जाहिर है कि हर साल हज में शरीक होते रहे होंगे। रिवायात में ये जिक्र आता है कि हज के मौके पर जो इज्तिमा होता था मिना में, अरफात में, लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हज के लिए आया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ खैमों में जाते थे, लोगों से मिलते थे और दावत देते थे। चुनाचे अंसार मदीना के दोनों गिरोहों औस और खजरज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो राब्ता हुआ, वो हज ही के मौके पर हुआ। इन दोनों कबाइल के लोग हज के लिए आए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमों में जा जाकर दावत दे रहे थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तवज्जो से सुनी और उसे कबूलियत का इजहार किया। रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ। 9 हिजरी में मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इमारत में पहला हज अदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हज में खुद तशरीफ नहीं ले गए, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मदीना से अमीर हज बनाकर भेजा और उनके ज़रिए हज के मौके पर कुछ ऐलानात करवाए। उनके बाद हज़रत अली को भेजा, कुछ ऐलानात उनके ज़रिए करवाए और आइंदा साल अपने हज के लिए तैयारी की। इस तैयारी में 2-3 बातें अहम थीं। पहली ये कि मुख्तलिफ अरब कबाइल के साथ जो मुआहदात थे, उनमें से कुछ को बाकी रखने का फैसला करना था और कुछ को ख़त्म करने का। और दूसरी बात ये थी कि आइंदा साल अपने हज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के माहौल में कुछ सफाई चाहते थे। मसलन पहले हर किस्म के लोग हज के लिए आ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद कोई गैर मुस्लिम यहाँ नहीं आएगा। ये बैतुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस है। ये बैतुल्लाह इब्राहिमी है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के लिए मखसूस है। इसी तरह पहले बहुत से लोग हज के लिए आते तो नंगे तवाफ करते थे, मर्द भी और औरतें भी। औरतों ने मामूली सी लंगूटी तर्ज का कोई कपड़ा पहन रखा होता था और कहते थे कि ये नेचर है कि हम दुनिया में भी नंगे आए थे, इसलिए हम अल्लाह के दरबार में भी नंगे ही पेश होंगे। बाज़ रिवायात में जिक्र है कि मर्द तो तलबिया पढ़ते थे, लेकिन औरतें कुछ अशआर पढ़ती थीं कि हम अल्लाह के दरबार में इस कैफियत
یعنی ننگی حالت میں پیش ہیں۔ ہمارا سارا سطر یا اس کا کچھ حصہ دکھائی دے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو کسی پر حلال نہیں کرتی کہ وہ ہماری طرف دیکھے۔ عورتیں اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے طواف کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص ننگا طواف نہیں کرے گا۔ عورتیں تو مکمل لباس میں ہوں گی اور باحیا اور باوقار طریقے سے آ کر طواف کریں گی، اور مرد بھی اپنا جسم مکمل طور پر ڈھانپیں گے، لیکن 2 چادروں سے۔ یہ 2 اعلانات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال کے لیے کروا دیے کہ اگلے سال کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے گا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی متفرق اعلانات کروائے گئے کہ آج کے بعد حج میں فلاں عمل ہوگا اور فلاں نہیں ہوگا۔ پھر اس اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال مختلف قبائل میں پیغامات بھیجے کہ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف فرما ہوں گے، اس لیے جو بھی مسلمان اس موقع پر پہنچ سکتا ہے پہنچے۔ چنانچہ پورا سال یہ اعلانات ہوتے رہے۔ لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا رہا کہ جس مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنی ہے، معیت حاصل کرنی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ حج پر پہنچے۔ اس طرح 10 ہجری کے حج کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے۔ ایک روایت کے مطابق 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجۃ الوداع کے موقع پر جمع ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اس سے بڑا صحابہ کا اجتماع ہوا نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں سے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرت کا یہ اشارہ سمجھ لیا کہ اب رحلت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، چنانچہ 10 ہجری میں یہ ارادہ فرما لیا کہ آخری حج کر لیا جائے۔ بڑا اہتمام کیا گیا، کوشش یہ کی گئی کہ کوئی عقیدت مند محروم نہ رہ جائے۔ آس پاس کے قبائل میں ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یمن میں تھے، ان کو حج میں شرکت کی دعوت بھجوائی گئی۔ تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیاری کا حکم ملا۔ 24 ذی القعدہ جمعے کا دن تھا۔ مسجد نبوی میں جمعے میں 25 کی روانگی کا اعلان ہوا۔ 25 ذی القعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، لباس تبدیل کیے اور مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ نماز سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں مسائل حج بیان کیے، پھر نماز ادا فرمائی اور حمد و شکر کے ترانوں کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے روانگی ہوئی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف انسانوں کا سیلاب نظر آتا تھا۔ مدینۃ المنورہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام ذوالحلیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز عصر ادا کی اور رات بھی یہیں قیام فرمایا۔ سبھی ازواج مطہرات شریک سفر تھیں۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے عطر لگائی۔ سر پر تلبید یعنی سر کے بالوں کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے کچھ کرنا فرمایا۔ قربانی کے 43 جانوروں کو گلے میں جوتے پہنا کر نشان زد کیا اور انہیں ناجیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ پھر آپ نے احرام کی چادریں زیب تن فرمائیں۔ ظہر کی نماز مسجد ذوالحلیفہ یعنی مسجد شجرہ میں ادا کی، پھر بڑے درد و گداز سے 2 رکعتیں پڑھیں اور مسجد سے باہر تشریف لا کر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور حج و عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہوئے ترانہ لبیک بلند کیا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک۔ اس ایک صدائے لبیک کی ابتدا میں ہزارہا آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں جن سے دشت و جبل ترانہ توحید سے گونج اٹھے۔ روانگی شروع ہو گئی اور ذوالحلیفہ کے قریب بیدا کی پہاڑی پر پہنچے۔ یہاں کبھی آپ حج اور عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھتے تھے اور کبھی صرف حج کا، اور کبھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ اسے دکھاوے اور شہرت سے پاک حج فرما۔ جب بیدا کی پہاڑی پر چڑھے تو یہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بن عمیس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام محمد ابن ابوبکر رکھا گیا۔ پیدائش کے وقت وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلند آواز کرنے کا حکم دیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے لبیک کہا۔ صحابہ نے بھی آپ کی آواز سے آواز ملائی جس سے آسمان کا خلا حمد خدا سے لبریز ہو گیا۔ جب مدینہ سے 28 میل دور مقام ملل پر پہنچے تو آپ نے یہاں پر پیر کے اپری حصے پر حجامہ کرایا، پھر آگے بڑھے اور وادی روحا پہنچے جو مدینہ سے 74 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے اور نماز ادا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ پھر قافلہ آگے کے لیے روانہ ہو گیا اور اسایا پہنچا۔ یہاں دیکھا کہ ایک ہرن شکار کی ہوئی ہے۔ چونکہ محرم کے لیے شکار جائز نہیں ہے اس لیے ایک شخص کو اس جگہ مقرر کر دیا تاکہ کوئی محرم اسے استعمال نہ کرے، اور قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ لحی جمل آ گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے اور اپنے سر پر پچھنا لگوایا۔ بعد ازاں قافلہ آگے کے لیے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وادی عرج پہنچے۔ یہاں دیکھا تو معلوم ہوا کہ سامان جس غلام کے سپرد تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے، لہذا اس کا انتظار فرمانے لگے۔ کھانا تناول کرنے کے بعد حضرت سعد اور حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہما خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سامان کی اونٹنی ہے، اسے قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے، ہماری اونٹنی اللہ کے فضل سے مل گئی ہے۔ یہاں سے آگے کے لیے روانہ ہوئے اور مقام ابوا پہنچے جو مدینہ سے 228 کلومیٹر پر واقع ہے۔ آج کل اس کا نام مستورہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ مدفون ہیں۔ جب آپ یہاں پہنچے تو حضرت صعب ابن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حمار اور وحشی آپ کو ہدیہ پیش کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کرنے سے منع کر دیا کیونکہ محرم کے لیے شکار کا گوشت جائز نہیں ہے۔ چلتے چلتے مکہ سے 25 کلومیٹر دور واقع وادی عصفان پہنچے۔ یہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ اسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا کہ یہ کون سی وادی ہے، تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ یہ وادی عصفان ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مقام سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام حج کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے تھے۔ یہاں آپ آرام فرما رہے تھے کہ حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں حج کا طریقہ اس طرح سے سکھا دیجئے کہ جیسے کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سکھائیں کہ گویا ہمیں پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حج کا مکمل طریقہ سکھایا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے اور صرف پہنچے۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ یہ پیش آیا کہ اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عورتوں والا معاملہ پیش آ گیا تو وہ کافی رونے لگیں کہ میرا تو سفر ہی بیکار ہو گیا اور حج کا وقت قریب ہے اور میں ناپاک ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ یہ تو سبھی عورتوں کو پیش آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخلہ کے بعد عمرہ کریں گے اور
عمرے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ کے بالکل قریب ذوطوا پہنچ گئے۔ شام ہو گئی تھی اس لیے رات یہیں قیام فرمایا۔ یہ ہفتے کی شام اور اتوار کی رات اور تاریخ 4 ذوالحجہ تھی۔ جب صبح ہوئی تو مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ آپ نے سب سے پہلے غسل فرمایا اور مکہ میں داخلے کی تیاری کرنے لگے اور وادی ازرق کا راستہ اختیار کیا۔ جب وادی ازرق پہنچے تو ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ منظر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے آئے تھے اور اس مقام سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں اور زور زور سے ترانہ حج پڑھنے لگے۔ جوں جوں آپ مکہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے تو ہاشمی خاندان کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے بے تابانہ بے خود ہوئے جا رہے تھے اور معصوم بچے سراپا شوق بنے ہوئے اپنے گھروں سے دوڑتے نکل رہے تھے۔ چنانچہ جب ان کی نگاہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو بچے آپ کی سواری کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ادھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اپنی سواری کے آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ جب اور آگے بڑھے تو کعبۃ اللہ کی عمارت نظر آنے لگی جس پر آپ کی زبان سے یہ ارشاد عالی مقام صادر ہوا کہ اے اللہ خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف اور امتیاز عطا فرما۔ آپ باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا جس کے بعد طواف فرمایا۔ جب طواف مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم پر آئے اور دوگانہ ادا فرمایا۔ اس وقت زبان اقدس و اطہر پر یہ آیت جاری تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلِّ۔ نماز سے فراغت کے بعد پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر زمزم کے پاس آئے، کچھ نوش فرمایا اور کچھ اپنے سر پر ڈالا اور باب الصفا سے نکل کر صفا کے قریب پہنچے۔ فرمایا صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس کے ذکر سے اللہ نے شروعات کی ہے میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ پہاڑی پر اتنا اوپر چڑھے کہ کعبۃ اللہ نظر آنے لگا۔ یہاں تھوڑی دیر تکبیر و تحمید میں مشغول رہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کی 7 چکریں پوری فرمائیں۔ جب مروہ پر سعی پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی تعلیمات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دیں اور جن کے پاس ہدی ہے وہ بدستور حالت احترام میں ہی رہیں۔ پھر آپ نے حلق یعنی سر منڈوانے والے کے لیے 3 مرتبہ اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی۔ یہاں سے پھر آپ اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے اور یہاں پر 4 دن قیام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن بھیجا تھا۔ جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ حج کی اطلاع ملی تو آپ براہ راست یمن سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ حالت احترام میں نہیں ہے تو وہ بہت غصہ ہوئے، جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابطح میں تھے۔ ملاقات کے بعد ان سے پوچھا کہ اے علی کس چیز کا احرام باندھے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا احرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ پھر حالت احرام میں ہی رہو، کیونکہ مولا علی علیہ السلام یمن سے قربانی کے جانور لے کر آئے تھے۔ اسی مقام پر صحابہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارفتگی اور جان نثاری کا وہ عدیم النظیر واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے وضو فرمایا تو صحابہ کی وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا، اس سے پہلے ہی ہاتھوں میں اٹھا لیا
اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ ناظرین، 7ویں ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحا سے مکہ تشریف لائے اور ایک درد انگیز خطبہ ارشاد فرمایا۔ یا معاشر مسلمین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ نماز کو مار ہی ڈالیں گے۔ اسی طرح آپ نے قیامت کی مزید نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ 8 ذی الحجہ جمعرات کو چاشت کے وقت ابطح سے آپ نے حج کے لیے احرام باندھا اور منی تشریف لے گئے۔ سبھی صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ یہ دن اور رات یہیں گزاری۔ اسی دن منی کے میدان میں ایک سانپ نکلا جسے صحابہ نے مارنا چاہا لیکن وہ بل میں گھس گیا۔ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ بعد نماز فجر عرفات تشریف لائے اور مقام نمرہ پر اپنے خیمے میں زوال تک آرام فرمایا۔ بعد زوال اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بطن عرنا آئے اور ایک طویل خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ ہمارا آخری اجتماع ہے۔ شاید آج کے بعد کبھی دوبارہ ہم اس طرح سے جمع نہ ہو سکیں گے۔ یہ درد انگیز جملہ سننا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بے اختیار ہو گئیں، کیونکہ اس جملے نے اس اجتماع کا مقصد واضح کر دیا تھا۔ فرمایا، خبردار رہو، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا، اس لیے بد عملی کر کے میرا چہرہ سیاہ مت کرنا، یعنی مجھے رسوا مت کرنا۔ اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ خلق خدا کی گواہی سن لے، اللہم اشہد، اے اللہ مخلوق خدا کا اعتراف سن لے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا۔ اس کے بعد خطبے سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین وہیں تکمیل دین اور اتمام نعمت کا پیغام لے کر آئے اور یہ آیت اتری کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اسی دوران حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا روزہ معلوم کرنے کے لیے دودھ بھیجا، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مجموعے کے سامنے نوش فرمایا تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دن روزہ رکھنے کے نہیں بلکہ خدا کی مہمانی سے لطف اندوز ہونے کا دن ہے۔ بعد ازاں حضرت بلال کو تکبیر کہنے کا حکم فرمایا۔ ظہر و عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت پڑھائیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بطن عرفہ سے میدان عرفات کے مقام موقف پر تشریف لائے اور مغرب تک اپنی اونٹنی ہی پر دعا میں مشغول رہے۔ اسی دوران ایک صحابی اونٹنی سے گر کر شہید ہو گئے۔ انہیں احرام ہی کے کپڑوں میں دفنانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت تک لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اس جگہ نجد کی ایک جماعت پہنچی، اس نے حج کے بارے میں سوال کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے یہاں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے قبل عرفات سے روانگی کا حکم دیا۔ مجموعہ کثیر تھا، کثرت ہجوم کی وجہ سے اضطراب کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ السکینۃ ایھا الناس۔ راستے میں استنجا کا تقاضا ہوا تو آپ نے استنجا کیا اور وضو فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مغرب کی یاد دہانی کرائی تو ارشاد فرمایا کہ آگے چلو، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچے اور پہنچتے ہی سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے۔ دعا سے فراغت کے بعد آپ صبح تک آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ زندگی میں پہلی بار آپ نے نماز تہجد بھی ادا نہیں فرمائی۔ 10 ذی الحج بروز ہفتہ بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے پھر منی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بطن محشر کے پاس پہنچے تو سواری کی رفتار تیز کر دی۔ راستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ غثام کی ایک خوبصورت عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی کہ کیا میں اپنے کمزور باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے ہاں میں
جواب دیا۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے، وہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ مزدلفہ سے سیدھے جمرہ عقبہ پر پہنچے، شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور واپس منا کے میدان میں تشریف لائے۔ دھوپ تیز تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا تان کر سایہ کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ناقہ کے مہار تھامے کھڑے تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں مہاجرین اور انصار، قریش اور دیگر قبائل کھڑے تھے۔ ایسے میں زبان اقدس و مطہر سے یہ جملے ارشاد ہوئے کہ اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد دوبارہ اس کی نوبت نہ آئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ حسب معمول صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک طویل خاموشی کے بعد پھر سوال کیا کہ کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کا جواب تھا کہ بے شک آج قربانی کا دن ہے۔ پھر سوال ہوا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کا وہی جواب تھا۔ طویل خاموشی کے بعد پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ مجموعے کا بیک زبان یہی جواب تھا کہ بے شک یہ بلدۃ الحرام ہے۔ اس کے بعد ارشاد عالی مقام ہوا کہ مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو اسی طرح قابل حرمت ہیں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں۔ دیکھو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ یہاں آپ ناظرین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق بتاتے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کا آغاز کچھ اس انداز میں کیا: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر زور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگو، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ناظرین، اس حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ہدایات فرمائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اسی حجۃ الوداع کے خطبے پر محدثین نے مختلف ادوار میں کام کیا ہے۔ حجۃ الوداع کی اہمیت کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ شاید یہ میری تمہاری آخری اجتماعی ملاقات ہو۔ اور پھر ایک بہت اہمیت والی بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہی آیت تکمیل دین نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت اہم اعلانات فرمائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اور اہم تاریخی بات یہ فرمائی کہ یاد رکھو کہ جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے اور اسلام کا دور شروع ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، جاہلیت کا ہر کام میں اپنے ان دونوں قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں۔ ناظرین، تاریخ میں اور کوئی شخصیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اپنا کام، اپنا مشن مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ تاریخ انسانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا مشن پورا کیا، اور نہ صرف پورا کیا بلکہ تکمیل پر اپنے صحابہ کو اس پر گواہ بنایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
کہ قیامت کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، تو اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہاری طرف ایک پیغمبر کو مشن دے کر، ایک پیغام دے کر بھیجا تھا، اس نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں؟ تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اس پر صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق پوری طرح ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اللہم شہد، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ایک تاریخی اعلان فرمایا کہ جاہلیت کا دور ختم ہو گیا ہے، علم کا دور شروع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کس چیز کو قرار دیا؟ حضرت نے وحی کو، آسمانی تعلیمات کو، انبیاء کو، کتاب اللہ اور سنت رسول کو علم قرار دیا۔ آج بھی دنیا میں اسی بات کا جھگڑا ہے۔ ناظرین، جاہلیت کے دور میں عرب معاشرہ نسل، زبان اور رنگ کے تفاخر کا معاشرہ تھا۔ قریشی غیر قریشیوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے، عرب غیر عربوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے۔ بے شک اس پر جتنی چاہیں لیپا پوتی کی جائے، لیکن رنگ اور نسل کی بنیاد پر تفاخر اور برتری کا یہ جذبہ آج بھی دنیا میں صاف نظر آتا ہے، علاقائی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ یہ بات اس زمانے میں عروج پر تھی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کرنے کے بعد جب کعبہ کا کنٹرول سنبھالا، چابیاں منگوائیں اور کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ اعلان ایک طوفان تھا اس معاشرے میں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال ایک تو آزاد کردہ غلام ہیں، پھر کالے رنگ کے ہیں، عربی بھی نہیں ہیں بلکہ حبشی ہیں، کیا یہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے گا؟ وہاں طوفان مچ گیا، لیکن اعلان چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا تو کس کی مجال تھی کہ کچھ کہے؟ لیکن ایک قریشی سردار نے یہ منظر دیکھ کر جو جملہ کہا اسے تاریخ والے یوں نقل کرتے ہیں کہ اے میرے باپ، تو بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے لیے آج زندہ نہیں ہے۔ بعد میں یہ قریشی سردار صحابی ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جب یہ منظر دیکھا تو روایت ہے کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ میرے باپ، تو بڑا خوش قسمت ہے جو اس منظر کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا کہ ایک کالے رنگ کا غیر عرب آدمی بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہے اور اللہ کا نام بلند کر رہا ہے۔ عام رواج یہ تھا کہ قریش اور غیر قریش کا خون برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ قریشی اگر کسی غیر قریشی کو قتل کر دیتا تو جواب میں قریشی قتل نہیں ہوتا تھا، بلکہ غیر قریشی اگر کسی قریشی کو قتل کرتا تو بدلے میں 2 آدمی قتل ہوتے تھے۔ اور پھر عرب اور غیر عرب کا بھی فرق تھا کہ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر اس رسم کو توڑ کر سب کو برابر کھڑا کر دیا اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تاکید فرمائی کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ رہو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ حدود کا پابند ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج تمام قسم کے نسلی و لسانی تفاخرات کا خاتمہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں اور کسی سرخ کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ اعلان نہیں فرمایا بلکہ ایک ایسی سوسائٹی قائم کی کہ واقعتاً لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے امتیازات ختم ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے جتنے امتیازات تھے وہ ختم کیے اور حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کا اعلان فرما دیا۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبائل اور برادریوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے
جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اسلام عزت کی بنیاد رنگ، نسل، علاقے اور زبان کو قرار نہیں دیتا۔ زمانہ جاہلیت سے حج کے حوالے سے ایک طریقہ یہ چلا آ رہا تھا کہ قریش عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ حج کی تربیت تو یہ ہے کہ منا میں چند دن رہتے ہیں، اس دوران 9 ذی الحج کو عرفات جاتے ہیں، شام کو مزدلفہ جاتے ہیں اور پھر مغرب و عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ میں ہی رہتے ہیں اور صبح کو فجر پڑھ کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ عرفات جاتے تھے لیکن قریش نہیں جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ نحن حمص، اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ ہم VIP ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں اور ممتاز لوگ ہیں، چونکہ قریش کا ہی وہاں کنٹرول تھا اور واقعتاً وہ بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور عرب میں ان کو بڑا احترام حاصل تھا، اس لیے قریشیوں نے اپنے کچھ امتیازات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے۔ منا اور مزدلفہ کا ایک کونا حرم میں ہے، جبکہ باقی عرفات جو ہے وہ حرم سے باہر ہے۔ قریش حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے کہ ہم اس سے مستثنا ہیں، اور یہ کہ یہ حرم کی حدود سے باہر جانا عام لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رسم توڑ دی۔ اگر حج میں بھی یہ امتیازات ختم نہیں ہوں گے اور VIP سسٹم باقی رہے تو پھر یہ ختم کب ہوگا؟ حج ہی تو وہ موقع ہے کہ جس پر اللہ سب کو 2 چادریں پہنا دیتا ہے۔ یہی تو مقام ہے مساوات کا کہ اس موقع پر صحیح معنوں میں مساوات کا منظر نظر آتا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجمی ہے، لیکن ہیں سب 2 چادروں میں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وقوف عرفات کے لیے جاؤں گا، اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ ناظرین، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جاہلیت کے دور کے خاتمے کا اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں میں نے ختم کر دیں، ایک عمومی اعلان تھا کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، لیکن 2 کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ذکر کیا کہ آگاہ رہو، جاہلیت کے زمانے کا ہر خون معاف کیا جاتا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے خونوں میں سے پہلا خون جس کو معاف کیا جاتا ہے وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ حارث کو دودھ پلانے کے لیے بنو لیث کے ہاں بھیجا گیا تھا، جہاں اسے بنو حزیل نے قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، ایک جاہلی قدر جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ذکر کیا وہ سود ہے۔ فرمایا کہ آگاہ رہو، زمانہ جاہلیت کا ہر سود کال عدم قرار دیا جاتا ہے، تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں، عباس بن عبد المطلب کا لوگوں کے ذمے جو سودی قرض ہے وہ سارے کا سارا معاف کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں تم سود کا لین دین کرتے تھے، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جس کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہے اس کو اصل رقم ملے گی، سود نہیں ملے گا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حجۃ الوداع کے خطبے میں صاف اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ختم، آج کے بعد جو بھی اس معاملے میں ہے صرف اصل رقم کا حقدار ہے، سود کی رقم ختم۔ یہاں بھی فرمایا کہ میں اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سود کا کاروبار کرتے تھے کہ سود پر لوگوں کو رقمیں دیتے تھے، بہت سے لوگوں کے ذمے ان کی رقمیں تھیں۔ فرمایا کہ میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سود کی ساری رقمیں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس جو مکہ میں سود کا کاروبار کرتے تھے، ان کی رقمیں جن کے ذمے ہیں ان کے ذمے سود نہیں ہوگا، صرف اصل رقم واپس کرنا ہوگی۔ حجۃ الوداع کے موقع کا ایک بہت اہم اعلان ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی، مال کی، عزت کی اور ایک دوسرے کے چمڑے کی حفاظت کرو، کسی کو قتل نہیں کرو، کسی کا مال نہ ہضم کرو، کسی کی عزت خراب نہیں کرو، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ فرمایا کہ یہ تمہارے آپس کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا،
لوگو تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ لوگو اپنی بیویوں سے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہی ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وراثت کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہو۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کے حساب خدا کے ذمے ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو۔ خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہو، کہ وہ ہے کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ اس جامع خطبے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضرین ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ خطبے کی تکمیل کے بعد کئی صحابہ نے الگ الگ مسائل دریافت کیے۔ جواب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ افعل ولا حرج، کرو، اس میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے۔ خطبے سے فراغت کے بعد قربانی کی جگہ پر تشریف لائے اور 100 اونٹنیوں کی قربانی فرمائی، جس میں اپنی عمر کے مطابق 63 اونٹنیوں کو خود ذبح فرمایا۔ بقیہ 37 اونٹنیوں کو حضرت علی نے قربان کیا۔ قربانی کے بعد اعلان کرا دیا کہ جس کا جی چاہے ان قربانیوں سے گوشت لے جائے، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک قربانی سے ایک ایک بوٹی لے کر آؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سالن کا شوربہ نوش فرمایا۔ اس سفر میں چونکہ 9 ازواج مطہرات ساتھ تھیں، اس لیے ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کی قربانی پیش کی۔ قربانی سے فراغت کے بعد حضرت معمر یا حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور سر منڈوائے اور ناخن ترشوائے، جنہیں بطور تبریک حاجیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد احرام کی چادریں اتار دیں اور کپڑے زیب تن فرما لیے اور خوشبو بھی لگائی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں نماز ظہر ادا کی اور طواف فرمایا۔ اس کے بعد زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور زمزم نوش فرمایا اور واپس منا تشریف لے آئے۔ بعد میں 3 دن منا ہی میں قیام فرمایا، جس میں روزانہ زوال کے بعد رمی جمار کیا کرتے تھے۔ 13 ذی الحجہ بروز پیر مکہ سے باہر بطحہ تشریف لائے۔ عشاء تک یہاں قیام فرمایا۔ بعد نماز عشاء مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف وداع فرمایا۔ فجر تک یہیں قیام فرما رہے، ساتھ میں زمزم کا پانی لیا اور بعد نماز فجر یعنی 14 ذی الحجہ بروز منگل
کل پھر بطحا واپس آئے اور اسی دن مدینہ واپسی کا حکم فرمایا۔ 18 ذی الحج کو غدیر خم پہنچے اور ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ بعد نماز ظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمام مومنین سے افضل نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ تمام مومنین سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ پھر فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اس خطبے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمن کو فتح کر چکے تھے۔ یمن کے جہاد میں مسلمانوں کو کافی مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اس کو تقسیم کرنے اور خمس لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو یمن بھیجا۔ قیدیوں میں کئی لونڈیاں بھی تھیں، جن میں سے بطور خمس ایک لونڈی مولا علی علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لی اور ان سے اگلے ہی دن صحبت فرمائی۔ فراغت کے بعد جب غسل کر کے نکل رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھ لیا۔ حضرت خالد نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کیا کیا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب حضرت علی نے خمس لیا تو خمس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، تو یہ باندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جانی چاہیے تھی، اس کو حضرت علی نے خود کیوں استعمال کیا؟ حضرت بریدہ نے جواب دیا کہ مجھے علی سے نفرت ہے۔ پھر حضرت بریدہ نے حضرت علی سے سوال کیا کہ اے حسن کے ابا، یہ کیا کیا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ لونڈی خمس کا حصہ ہے اور خمس نبی اور آل نبی کے لیے ہوتا ہے اور میں آل نبی میں سے ہوں، اس لیے میں نے اس سے صحبت کی۔ لیکن اس جواب سے حضرت بریدہ مطمئن نہیں ہوئے۔ حجۃ الوداع کے لیے جب بلاوا آیا تو یہ سبھی حضرات یہاں سے سیدھے مکہ چلے گئے، حج اور عمرے میں مشغول ہو گئے۔ واپسی پر غدیر خم پر حضرت بریدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی کی شکایت کی اور معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جسے سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پہلے علی کے فضائل اور ان کے انصاف پسندی کی تعریف کی، بعد میں ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ المختصر تاریخی شہادت کے مطابق غدیر خم کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا۔ پھر قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اور جب روحہ پہنچے تو گھڑ سواروں کا ایک گروہ آیا، اس میں سے ایک عورت چھوٹے بچے کو لے کر نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس پر بھی حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، اس پر حج ہے اور اسے حج کرانے پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اس کے بعد تقریباً 4 دن بعد ذوالحلیفہ پہنچے، یہاں رات قیام فرمایا اور صبح کے وقت معرس کے راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت زبان اقدس و اطہر پر یہ کلمات جاری تھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے لشکر کو اسی اکیلے نے شکست دے دی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کمنٹس میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی؟ اگر ہاں تو کمپلیٹ یا مکمل کا لفظ لکھ لیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔